नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी विकेट उड़ाने के लिए क्या बड़ा फैसला किया। इस फैसले से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इत्तलात मिली थी, ये इत्तलात किन इंटेलिजेंस ज़राए से आई थी, इन इत्तलात पर वज़ीर आज़म ने क्या एक्शन लिया। मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था। मरियम नवाज का इसी पूरी सिचुएशन में क्या रिएक्शन है और पिछले 24 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी विकेट उड़ाने के लिए क्या बड़ा फैसला किया और लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर से आगाह करते हैं जो लंदन में मियां नवाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी है। मरियम नवाज के लिए भी ये खबर बहुत मायूस कुन साबित हुई है और ये दोनों यानी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस खबर पर बहुत मायूस और दिल गिरफ्ता नजर आते हैं क्योंकि इस खबर ने एक ख़ास मामले का पूरा रुख ही तब्दील करके रख दिया है। और शरीफ फैमिली के एक करीबी साथी ने, एक ऐसे साथी ने जिस पर शरीफ फैमिली को बहुत ज़्यादा एतमाद था, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ इस शख्सियत पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। मरियम नवाज भी इसी शख्सियत को अपना बहुत करीबी साथी मानती थी, लेकिन अब शरीफ फैमिली के इस करीबी साथी ने, आप कह सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। और ये जो धोखा दिया गया है ये केपी इलेक्शन के बाद दिया गया, यानी केपी में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके बाद दिया गया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI ने खातिर खा कामयाबी हासिल की। और अब वो फजलुर रहमान जो इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम को तबाह करने पर तुले हुए थे, जो इस पार्लिमानी निज़ाम को एक नाजायज़ निज़ाम कहते थे, जो इस जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने पर बज़िद थे, अब उन्होंने 180 का यू टर्न लेते हुए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और इस यू टर्न ने बहुत से सियासी हलकों को हैरान कर दिया है क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि फजलुर रहमान की जानिब से इस किस्म का फैसला किया जा सकता है। और ये फैसला शहबाज शरीफ के लिए भी बहुत हैरान कुन है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो हलके हैं वो भी इस फैसले पर बहुत हैरानी का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से अब इस फैसले पर तंज भी किए जा रहे हैं। और ये जो यू टर्न लिया है फजलुर रहमान ने और इस यू टर्न के तहत जो नया फैसला किया है, ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो ये मुतालबा करते आए कि पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर आईनी बहरान पैदा किया जाए। लेकिन अब केपी इलेक्शन के जीतने के बाद उन्होंने एक नया मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है और अब वो अपना एक नया मौक़िफ़ सामने लेकर आए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह है कि इस्तीफ़ों के ज़रिए नया इलेक्शन करवाने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। यानी जिस तरह से वो पहले कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए जाएं तो उसके नतीजे में आईनी बहरान पैदा होगा और उस आईनी बहरान के नतीजे में नया इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब फजलुर रहमान चूँकि केपी में बल्दियाती इंतखाबात जीत चुके हैं तो उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए गए, इस निज़ाम को रुखसत करने की कोशिश की गई तो नए इलेक्शन करवाने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए हमने अब फैसला ये किया है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे ना दिए जाएं और पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो रुकनीत है इसको अपना हथियार बनाएं। यानी जिस मामले पर पीपल्स पार्टी को PDM से निकाला गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थी, फजलुर रहमान बहुत बरहम हुए थे पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी का जाहिर है कि इस निज़ाम में एक स्टेक था, वो इस निज़ाम की एक फरीक थी, उसकी सिंध में हुकूमत थी। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को सिर्फ इस बुनियाद पर निकाला गया था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से इस्तीफे देने के हक में नहीं थी। लेकिन अब खुद फजलुर रहमान ने भी
ان استعفوں کے معاملے سے راہ فرار اختیار کر لی ہے اور اس کے لیے وہ نت نئے بہانے بنا رہے ہیں۔ لیکن اسی معاملے میں ایک اور اہم ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فضل الرحمان جو اس سے پہلے جی ایچ کیو پر دھرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، جن کے قریبی ساتھی عبدالغفور حیدری یہ کہتے تھے کہ اب ہماری جنگ جی ایچ کیو کے ساتھ ہے اور ہمارے پتھروں کا رخ اب جی ایچ کیو کی جانب ہوگا، اب وہی فضل الرحمان جب کے پی کا بلدیاتی الیکشن جیتے ہیں تو اب ان کا کہنا ہے کہ ان انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج غیر جانبدار رہی، اور اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار رہنے کی وجہ سے ہم جیت گئے، یعنی جے یو آئی جیت گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جے یو آئی جیت جائے، جہاں پی ڈی ایم جیت جائے، وہ جیت تو حلال ہوگی، لیکن جہاں پی ڈی ایم ہار جائے، جہاں جے یو آئی ہار جائے، اس جیت کو حرام قرار دیا جائے گا، اور اس ہار کو یعنی جہاں فضل الرحمان ہار جائیں یا پی ڈی ایم ہار جائے تو اس کا جو پورا ملبہ ہے اور اس کا جو پورا الزام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اسے نرم ترین الفاظ میں بھی دوغلی سیاست ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سب سے بڑی وکٹ اڑانے کے لیے کیا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے لندن میں کس اہم شخصیت نے ملاقات کی۔ اب ایک طرف تو یہ ملاقات ہوئی اور دوسری جانب کچھ نئی اطلاعات سامنے آئیں شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مبینہ ڈیل کے حوالے سے، اور پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف اور طاقتور حلقوں کے درمیان کچھ تازہ ترین پیغام رسانی ہوئی ہے، اور یہ اطلاعات بھی آئیں کہ کچھ غیر ملکی پلیئرز یعنی کچھ دیگر ممالک بھی اس ڈیل کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں یہ اطلاع بہت تیزی سے گردش کرنے لگ گئی کہ اب کچھ غیر ملکی فریق جو ہیں وہ بھی اس پورے معاملے میں یعنی اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان کے درمیان کسی ڈیل کے لیے بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے ڈیل کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئی تھیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی جو 10 سالہ معاہدہ کیا تھا سابق صدر پرویز مشرف سے، اس معاہدے کو توڑتے ہوئے وہ واپس آ گئے تھے۔ اگرچہ شریف خاندان پہلے اس معاہدے سے انکار کرتا رہا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ شریف خاندان نے اس معاہدے پر دستخط کر کے ہی راہ فرار اختیار کی تھی۔ لیکن 8 سال بعد جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑا تو پھر ایک سعودی وزیر کو اسلام آباد آنا پڑا۔ وہ سعودی وزیر جب اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے یہاں پہنچ کر اس معاہدے کی کاپی لہرائی اور بتایا کہ شریف خاندان نے سابق صدر پرویز مشرف اور سعودی عرب سے کس طرح سے 10 سال کا ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن اب شریف خاندان اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یعنی پرویز مشرف کو تو انہوں نے دھوکہ دیا ہی، لیکن ساتھ ہی اپنے سعودی دوستوں کو بھی دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف کی لندن میں، اس حوالے سے 2 بہت حیران کن دعوے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غیر ملکی شخصیت ہے جس کی نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اصل میں ان ملاقاتوں سے مختلف نوعیت کی ہے جو اس سے پہلے میاں نواز شریف سے ہوئی تھیں۔ یعنی ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی ایاز صادق سے، ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی سابق گورنر پنجاب سے، یعنی وہ ملاقاتیں جن کے متعلق نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایاز صادق اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس گئے، اور میاں نواز شریف نے کچھ تجاویز پر غور کیا، کچھ نئی تجاویز بنائیں، اور پھر ایاز صادق کے ہاتھ کچھ جوابی پیغام بھجوایا میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے کیا گیا تھا، لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت اہم غیر ملکی شخصیت نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے متعلق جو لندن میں موجود پاکستانی صحافی ہیں انہوں نے اب تصدیق بھی کی ہے، اور نون لیگ بھی بڑے فخر سے بہت معنی خیز انداز سے اور ڈیل کی خبروں کے حوالے دے کر اس ملاقات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کی جو سیاست ہے
اس پر بہت اثر و رسوخ ہے۔ سعودی عرب نے بہت مشکل حالات میں پاکستان کی ہمیشہ مدد کی۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کو عالمی پابندیوں سے بچایا، پاکستان کو نقد امداد بھی فراہم کی اور ادھار تیل بھی فراہم کیا، اور بعد میں ادھار تیل کی جو رقوم پاکستان نے ادا کرنی تھیں وہ بھی معاف کر دیں۔ اور ابھی پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی بہت کرٹیکل مواقع پہ، بہت مشکل مواقع پر مدد کی۔ اس وجہ سے سعودی عرب کا پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر خاصا اثر و رسوخ جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی شہری ہیں، اسی طرح سعودی عرب کے زیر اثر جو دیگر عرب ممالک ہیں، وہاں جو مقیم پاکستانی شہری ہیں، اگر وہ وہاں سے زر مبادلہ پاکستان نہ بھیجیں یا اگر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے تو پاکستان کی معیشت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت اور اوورآل پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا ایک حامل ملک ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ویسے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کے ساتھ جو ایک سعودی شخصیت، جو بہت اہم شخصیت ہیں، ان کی ملاقات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس ملاقات کے متعلق بتایا یہ گیا کہ سعودی مشیر جن کا نام عواد العسیری بتایا گیا، انہوں نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں میاں نواز شریف کی صحت کے متعلق بھی بات ہوئی، ان کی خیریت بھی دریافت کی سعودی مشیر نے، لیکن نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ملاقات میں سیاسی امور پر بھی بات ہوئی، یعنی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اسی طرح نون لیگ کا اور لندن میں جو موجود پاکستانی صحافی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی قسم کی بات چیت ہوئی۔ اب چونکہ سعودی عرب پاکستان کا انتہائی اہم دوست ہے اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس ملاقات کا کسی عالمی ڈیل سے کوئی براہ راست تعلق ہوگا، لیکن نون لیگ کی جانب سے بہرحال یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس ملاقات کا تعلق میاں نواز شریف کی واپسی سے بھی ہے، یعنی وہ جو ایک مبینہ ڈیل جس کے متعلق یہ بتایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی مرحلہ وار ہوگی، میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل جانا پڑے گا، بعد میں مرحلہ وار ان کے مقدمات ختم ہوں گے اور ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ڈیل کا ایک تاثر دیا جا رہا تھا، اب مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے قریبی جو حلقے ہیں وہ سعودی مشیر کی جو میاں نواز شریف سے ملاقات ہے اس کو بھی اس مبینہ ڈیل سے جوڑ رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سب سے اہم وکٹ اڑانے کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، بہت اہم اجلاس تھا، بہت حساس نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر نے کچھ بریفنگز مانگی تھیں اور ایک بڑی تفصیلی پریزنٹیشن پرائم منسٹر کو دی گئی۔ 6-7 اہم شخصیات اس اجلاس میں شریک تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایسے ساتھی جو کہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریبی وزراء سمجھے جاتے ہیں، پرائم منسٹر کے نظریاتی ساتھی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ بہت مخلص ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اور اسی اجلاس میں شہباز شریف کے متعلق 2 اہم ترین نکات ڈسکس ہوئے، کیونکہ یہ جو اجلاس تھا یہ شہباز شریف اسپیسیفک اجلاس تھا اور اس کے لیے 7-8 شخصیات کو اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا۔ اب ایک تو جو شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس میں ایف آئی اے نے باقاعدہ اب ایک چالان سبمٹ کر دیا ہے، 7 والیومز پر مشتمل یہ چالان ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں۔ 20 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ شہباز شریف کو بھیجا گیا تھا، لیکن شہباز شریف نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ سوالات حمزہ شہباز سے یا سلمان شہباز سے پوچھے جائیں۔ جب حمزہ شہباز سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوالات میرے والد سے یا میرے بھائی سلمان شہباز سے پوچھے جائیں۔ جب شہباز شریف سے دوبارہ یہ سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوالات اصل میں میرے والد یعنی میرے جو مرحوم والد ہیں ان سے پوچھے جانے چاہیے تھے، کیونکہ یہ سارے میرے کاروباری معاملات جو ہیں
وہ چلا رہے تھے یا پھر میرا بیٹا سلمان شہباز چلا رہا تھا؟ یعنی شہباز شریف نے اور شہباز شریف کی فیملی نے 16 ارب روپے کی اس منی لانڈرنگ کے متعلق FIA کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر عمران خان کو، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اسی اجلاس میں، چونکہ یہ کیس FIA چلا رہی ہے، تو اس میں شہزاد اکبر کو ہدایت کی کہ اس کیس کو ایگریسیولی فالو کیا جائے، اور جس طرح سے پہلے ہیلو بہانوں سے شہباز شریف کو بڑے مخصوص حالات میں عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف نے درخواست دی تھی باہر جانے کے لیے، لندن جانے کے لیے، ایک ہی دن میں اس درخواست پر اعتراضات دور ہوئے تھے، ایک ہی دن میں اس عدالت نے وفاق کے نمائندے سے یہ کہا تھا کہ آپ ECL کے متعلق موقف وفاق کا لے کر عدالت میں سبمٹ کریں، اور پھر ایک ہی دن کے اندر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر کے لندن جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ لیکن بعد میں جب پرائم منسٹر عمران خان نے شہباز شریف کو روکنے کے احکامات جاری کیے تھے اور سپریم کورٹ میں اس معاملے کے اوپر اپیل دائر کی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ سے کس قسم کے ریمارکس آئے تھے، اور ان ریمارکس سے صاف ظاہر تھا کہ سپریم کورٹ نے اصل میں لاہور ہائی کورٹ کی سرزنش کی تھی کہ کس طریقے سے اور کتنی عجلت میں لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو ریلیف دیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ بادی نظر میں یہ ایک غیر معمولی تیزی سے شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ آگے چلایا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کو ہدایت کی کہ یہ جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے یہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور میرٹ کے اوپر اگر شہباز شریف کی گرفتاری بنتی ہے تو اس گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اسی اجلاس میں جو دوسرا نقطہ تھا وہ زیادہ اہم تھا، اور یہ جو نقطہ تھا اس پر وزیر اعظم عمران خان نے خود اٹارنی جنرل کو کچھ خاص قسم کی ہدایات جاری کیں، اور یہ ہدایات بھی شہباز شریف کے متعلق تھیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ہدایات کا تعلق میاں نواز شریف سے بھی تھا۔ اور چونکہ جب میاں نواز شریف لندن گئے تھے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، اگرچہ اب ان کا لندن میں کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف سیاسی جلسوں سے، سیاسی میٹنگز وغیرہ سے بھی خطاب بھی کر رہے ہیں، تو اب ایک ایسی صورتحال میں جب میاں نواز شریف واپس بھی نہیں آ رہے، اور شہباز شریف نے ایک حلف نامہ داخل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، تو اب یہ جو تازہ ترین اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے خود بذات خود اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی کہ اب آپ شہباز شریف نے جو جعلی حلف نامہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرایا تھا، جو جعلی ضمانت دی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے، تو اب آپ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے رجوع کریں، اور میاں نواز شریف سے پہلے شہباز شریف پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب شہباز شریف یا تو میاں نواز شریف کو واپس لائیں یا جعلی حلف نامے پر کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہائی کورٹ کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ جعلی حلف نامہ کیوں دیا، اور اگر لاہور ہائی کورٹ شہباز شریف کو نہیں بلا رہی از خود نوٹس کے تحت، تو پھر پرائم منسٹر نے اٹارنی جنرل کو باضابطہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر کیس کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔